बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 मार्च का हफ्ते का दिन है। वीलॉग में अहम खबरें और उसका तज्जिया। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अपनी शराइत इमरान खान की रिहाई के बारे में बताई हैं, वो मैं तफसील से आपके सामने रखता हूँ। वजह क्या बनी? एक तो सऊदी अरब का दौरा और 16 ममालिक का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है। इस सख्त प्रेशर में क्या कर रहे हैं? नोबल प्राइज़ नामजदगी डॉक्टर महरंग बलोच को बलोचिस्तान से गिरफ़्तार किया गया। ये नोबल प्राइज़ क्यों इतना अहम है इनके लिए, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और अलीमा खान की गिरफ़्तारी का भी इम्कान है, अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। उसकी वजह अडयाला जेल में इस वक्त क्या हो रहा है, अलीमा खान को क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं। IG पंजाब ने आज मरियम नवाज़ और उसके सहाफ़ियों का झूठ का पर्दा भी चाक किया इमरान खान की जेल के बारे में। और रियासत ने जो हार्ड स्टेट का अमली मुजाहरा शुरू किया है, बलोचिस्तान ने एहतजाज करने वालों की लाशें तक छीन ली, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तहरीक इंसाफ की इफ्तार पार्टियाँ रोकने में मसरूफ़, और 166 ऑपरेशन में 16 लोग सिर्फ गिरफ्तार। रोज़े की हालत में आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो तशद्दुद जुल्म हुआ, और अफ़गानिस्तान अमेरिका के तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, एक नया दौर शुरू होने जा रहे हैं। ख़बरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो रियासत ने हार्ड रियासत मोड ऑन किया है, इंटरनेट बंद करके बलूचिस्तान में लाशें छुपाना शुरू की, और नोबल प्राइज़ के लिए नामजदगी में डॉक्टर महरंग बलोच को जिस तरह गिरफ्तार करने का मामला जो आलमी रद्द-ए-अमल है, उस पर अभी आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की रिहाई का एक बयान ऐसे वक्त पर दिया कि इनके ऊपर जब 16 ममालिक का इस वक्त दबाव है, ये उस दबाव से बचने के लिए आपको कभी बरतानिया जाते हुए नज़र आते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी जाते हैं, कभी सऊदी अरब के दौरे नज़र आ रहे हैं, कभी अरब अमारात से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, कभी ये तुर्की के सदर से मिल रहे हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर मुलाकातों में बात कर रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी को अमेरिका भेजते रहे। अब इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस दौरान वक्त जो मिल रहा है उसमें तहरीक इंसाफ को कुचल कर अपना टाइम पास करें, नवंबर तक इसी तरह ये वक्त पूरा करें। और इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान किसी सूरत में 26 नवंबर के शहीद जो लोग हैं उसके जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। इमरान खान खामोश होने पर तैयार नहीं है, एहतजाजी तहरीक ना चलाने पर रजामंद नहीं है, बनी गाला मुंतकिल होने पर तैयार नहीं है, और इनकी कोई बात तस्लीम करने पर इस वक्त इमरान खान रजामंद नहीं है, तैयार नहीं है। हुकूमत ने इस दौरान बड़ी कोशिश की, इसराइल के साथ भी सफारती ताल्लुकात की जो कोशिश आपने देखी है, जो वक्त भेजा गया, ये उसी इंटरनेशनल दबाव को रोकने की कोशिश है। क्योंकि एक तो IMF के कर्ज़ की वसूली, जिसका देखें सबसे बड़ा सबूत कि इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है उस पर आप पाकिस्तान की हुकूमत, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, आर्मी चीफ, बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। पूरी दुनिया में अरब लीग समेत तमाम लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं आया। वजह यही है, फस्तायत के दौरान ये सिर्फ वक्त पूरा करना चाहते हैं, दौरे करके अमेरिका को खुश करने के लिए। आप देखें इस वक्त जो हिंदुस्तान की चौधराहट को तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है, अभी हाल ही में वहाँ G20 का अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत बड़ा इजलास हुआ। अब इस इजलास में हिंदुस्तान एक ही बात कर रहा था बार बार कि जो लोग हिंदुस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान में हम मारेंगे। तहरीक जो कश्मीर की है ख़ास तौर पर, उसमें इन्होंने जवाब में क्या दिया कि आप जो मर्ज़ी करें, हम तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को इस वक्त निपट रहे हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं। हार्ड स्टेट के तौर पर इन्होंने जो दावा किया हुआ, मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज 2011 का हवाला दिया, अब्टाबाद में जब बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया। ISI के DG को उस वक्त मुश्तरका इजलास में बुलाकर पूछा गया कि कब तक फ़ौज शहादतें देती रहेगी, कब तक लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे, कब तक हम इस तरह। तो उन्होंने जवाब आगे से क्या दिया, वही जवाब जो आज दिया जा रहा है कि हम एक सॉफ्ट रियासत है, हमारे बॉर्डर साफ बॉर्डर हैं, हमारे रेट कमज़ोर। ये 2011 की बात है। आज 14 साल बाद 2025 के बाद भी बयानात बिल्कुल एक एक लफ्ज़ हुई कि जी हमारी सरहदें नरम है, हम सॉफ्ट रियासत है, उसे हार्ड करके खड़ा करना चाहते हैं, टांगों में ताकत डालना चाहते हैं। अब ताकत आती कैसे? वो आती आइन और कानून की हुक्मरानी से, एहतसाब करने से, तमाम लोग जिसमें बराबर हों, इख्तलाफ को कमज़ोरी न समझा जाए, इदारों पर लोगों का एतमाद हो, गुड गवर्नेंस का सिस्टम हो, अवाम के वोटों से मुंतखब हुए लोग रियासत का निज़ाम चलाएँ, और तो कोई दूसरा हल ही नहीं। यहाँ ये बार बार इमरान खान से बस माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, फेस सेविंग के लिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और ये चाल इमरान खान जानता है बड़ी अच्छी तरह। इमरान खान को पता है कि ये लोग मुनाफिक हैं। इमरान खान से अगर इन्होंने जेन्युइनली मजम्मत करवानी, इमरान खान कर चुके हैं, ये बाकायदा तहकीक करते बड़े आराम से हो जाता। अब चूँकि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। आप सिर्फ 9 मई से पहले के वाक़यात की तरतीब याद रखिए, आपकी यादाश्त कमज़ोर है। 9 मई सिर्फ एक बहाना था जनरल जया पार्ट 2 के इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन के मामलात को छुपाने के लिए किया जाए, वरना CCTV फुटेज अभी फिल्में बनाकर चौराहों पर चल रही होती। ये जो मईशत की बर्बादी की बात करें, बिजली की बात करें, महंगे पेट्रोल की, गवर्नेंस की, तो उसका जवाब 9 मई करते रहते। ये आपको वो वीडियोस दिखाते, 9 मई के केसेस अदालतों में चलान तक पेश नहीं हुए। आप 9 मई से पहले के वाक़यात याद करें, ज़िले शाह अरशद शरीफ शहीद हो चुके थे, इमरान खान को तो गोलियां मारी की थी उस वक्त। 9 मई से पहले 90 दिन के इलेक्शन जो थे मनसूख हो चुके थे, ज़मान पार्क पर हमले हो चुके थे, अवाम को कुचलना शुरू हो गए थे।
عمران خان کو 8 دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش تھی. اب یہ دیکھیں یہ مظالم 9 مئی سے پہلے یہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم نے عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اگر یہ خان کی ذاتی جنگ ہوتی تو جب 3 نومبر 2022 کو خان کو گولیاں ماری گی، خان موت کے منہ سے واپس آیا، اسی وقت ہنگامے شروع ہو جاتے. لیکن ایک ہنگامہ بھی نہیں ہوا، ایک پتھر تک نہیں پھینکا گیا. جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی اسی لیے نہیں کی جاتی. یہ جو پابندیاں ہیں یہ صرف اور صرف ظلم اور جبر کے لیے 9 مئی ایک بہت بڑا بہانہ رکھا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کس بات کی معافی مانگوں. معافی تو یہ مانگے جو ظلم کر رہے ہیں. جس طرح خان کو اغوا کیا، پارٹی توڑی گی، لیڈرشپ توڑی گی. 9 مئی کا جواب تو عوام کب کی دے چکی ہے، 8 فروری کا. لیکن یہ 9 مئی بار بار سوئی اس پہ ٹکی ہے ان کی. اب حکومت تو دیکھیں 10 اپریل کو ختم ہو چکی تھی، وہ عوام کی حکومت تھی. پھر انسانی حقوق، ظلم و زیادتی، یہ 9 مئی کو جو بہانہ کرتے ہیں، اس 8 فروری کو جمہوریت بھی انہوں نے لوٹ لی. 8 فروری کو جمہوریت اغوا ہوگی، بالکل عدلیہ اغوا ہوگی. 21 اکتوبر کو 26ویں ترمیم کے ذریعے جو تھوڑی بہت انسانیت رہ گئی تھی وہ 26 نومبر ڈی چوک میں گولیاں مار کے انہوں نے ختم کر دی. اب یہ 2500 لوگ جو ہیں وہ اس وقت گدھ اور جنگلی بھیڑیے بنے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کو نوچنے کے لیے. اور بات کیا کرتے ہیں کہ خان معافی مانگ لے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ معاملات ان سے افغانستان کے کیوں نہیں ٹھیک ہوئے وہاں آج تک؟ امریکہ سے دیکھیں ان کے تعلقات کا نیا دور شروع ہو گیا. قیدی بھی رہا ہو گئے، بگرام اڈے پر اجازت بھی مل گئی اور اسلحہ بھی واپس کرنے پہ آمادگی ہوگی. اب ان کے رکے ہوئے پیسے بھی مل جائیں گے اور ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف. تو یہ ان کی روزی روٹی پہ لات لگ چکی ہے. ان کے پاس اب آپشن اور کچھ رہی نہیں. اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف فیس سیونگ کے لیے. عمران خان سے انہیں بات کرنے سے پہلے یہ صرف کوشش کریں خان کو ہم نفسیاتی اور ذہنی طور پر توڑیں. ابھی جو سب سے بڑی واردات اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، جو آپ لوگوں کو تک معلومات نہیں آ رہی، یہ خان کا رابطہ عوام سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان کو توڑنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ابھی جو عمران خان کو جیل میں اخبار دیا جاتا ہے وہ ان کی مرضی سے تیار کردہ خصوصی ایڈیشن چھاپا جاتا ہے. اس میں وہ خبریں شامل کی جاتی ہیں جو مایوسی کی، بے بسی کی، عوامی حمایت کمزور ہونے کی. اب یہ ٹیکنیک جو ہے ہر عامر نے اس کی کلاسک واردات کے طور پر استعمال کی. جب کنٹرولڈ سچ دکھایا جاتا ہے حقیقت سے کاٹ کے. جو پی ٹی وی بھی عمران خان کے پاس جیل میں موجود ہے اس میں بھی یا تو صرف حکومت کے بیانیے والے چینلز اور پروگرام چلاتے ہیں یا ان کے لیے اسپیشل پروگرام بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ بتائیں جی عمران خان کی پارٹی مقبولیت ختم ہو گئی، عوام چھوڑ گئی، نئی لیڈرشپ کو قبول کر لیا گیا. اور یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عمران خان سے جو ملاقاتیں روکی گئی ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں دھکیلا جائے، بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کیا جائے، خاندان سے ملاقاتیں روک دی جائیں. یہ تو عمران خان کا جو سب سے بڑا حوصلہ علیمہ خان، وہ معلومات بھی دیتی ہیں، ان کے حقائق بھی بتاتی ہیں اور ان کے پیغامات بھی عوام تک پہنچاتی ہیں. اب اس سلسلے کی یہ سب سے بڑی کڑی علیمہ خان کو اور ان کو توڑنے کے لیے گرفتار کرنے کی جو سازش کہ علیمہ خان پر ہم کیس ڈال دیں، پیکا قانون کا ڈال دیں. یہ جو جے آئی ٹی میں نے بار بار بلایا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ پیکا قانون میں علیمہ خان کو کسی طرح گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں اور یہ رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیں. یہ ہر عامر کی واردات. آپ شمالی کوریا میں دیکھیں، وہاں وہ فٹ بال کے میچ دکھاتا ہے، شمالی کوریا کو ورلڈ کپ کا چیمپئن دکھاتا ہے، جعلی ترقیاتی منصوبے دکھاتا ہے، حب الوطنی کے کھوکھلے نعرے، گانے، ڈرامے، شان و شوکت دکھانے. اسی طرح پاکستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہی واردات کر رہی ہے. ان کے لوگوں کو ابھی تک یقین کریں نہیں پتہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. نون لیگ کے کئی لوگوں سے پوچھنا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے. اب انہیں اندازہ کریں، پورے کا پورا منظرنامہ اگر دکھائیں. ابھی اس وقت میری تو صحافیوں سے جو سوشل میڈیا پہ ہیں، سب لوگوں سے، سیاسی کارکنان سے، کہ آپ یہ واردات کا پردہ روز چاک کریں. یہ عمران خان کے نہیں بلکہ قوم کے شعور پر حملہ کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا سے تکلیف کیوں ہے؟ کیوں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے کو، جو عوام کی جد و جہد کو ختم کرنے کی کوشش ہے، یہ ساری واردات کرنا چاہتے ہیں. لیکن تاریخ گواہ اس بات پہ کبھی مصنوعی بیانیہ ان کا ٹک نہیں سکے گا. دیکھیں عمران خان کی جو آواز ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے، عمران خان کی جو تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے. یہ ظلم کے نظام کو کمزور کرتی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کام کرتے ہیں، عمران خان کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہیں، اسی سے اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی تکلیف ہے. اور یہ آپ نے بارہا کرنا ہے، دن رات کرنا ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، کتنے بڑے عالم ہیں، انہیں مقدمات میں کیوں الجھایا کہ انہوں نے خان کے بارے میں بات کی. فنکار ہوں، کرکٹر ہوں، سیاسی جماعتیں، کوئی ایک شخص بھی عمران خان کے بارے میں بات کرے. اس وقت خان کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس پر پیکا قانون، اس پر پرچے، اس پہ گرفتاریاں. وجہ کیا ہے کہ خوف و ہراس پھیلا دیا جائے، عوام خان کے نظریے سے دور چلی جائے. لیکن چونکہ یہ صرف 12 جماعت پاس ہے، زیادہ پڑھ لکھ جاتے نا، کسی ماہر نفسیات کے پاس بیٹھ جاتے، 10 منٹ گفتگو کرتے جس طرح میں نے کی. وہ کہتا ہے انسانی رد عمل ہے، جس چیز کو جتنا چھپائیں گے وہ اتنی ہی پھیلے گی، جس چیز سے منع کریں گے اس کی کشش اتنی بڑھے گی. جہاں جہاں پابندی لگائیں گے انسان کا ذہن کہتا ہے اسی طرف مائل ہو جائیں. یہ رد عمل کا ایک رجحان ہے. اسے ریئیکٹنس تھیوری کہتے ہیں. پڑھیں اسے کبھی، کہ جب آزادی چھینی جا رہی ہے تو پھر لوگ جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتے ہیں صرف اپنی مرضی منوانے کے لیے.
اب یہ جتنا چھپانے کی کوشش کریں گے وہ اتنی نمایاں ہو کے باہر ہے. اب دیکھ لیں عمران خان کا نظریہ آج ہندوستان تک بات ہو رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں آخر کیا ایسا چھپایا جا رہا ہے. کسی بھی بیانیے کو آپ دیکھیں نا میڈیا سے جب یہ غائب کرتے ہیں تو لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں. یہ نورانی نے پاسپورٹ اسکینڈل جو نکالا اس کی یہ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. اسی طرح عمران خان پہ بھی جتنی پابندیاں لگائیں, جتنا بلیک آؤٹ کریں, عوام کی ہمدردی مزید بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ حق کو جب بھی دیوار کے پیچھے چھپائیں گے وہ دیوار توڑ کر بھی سامنے آئے گا, اور جو اسے چھپائے گا وہ خود گرے گا. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کا دیکھیں ہر پروپیگنڈا ڈیفیوز ہوتا ہے. ابھی آئی جی پنجاب جیل خانہ جات نے وہ انٹرویو میں ان کا ایک وہ صحافی وہ پیغام رساں, اس نے آئی جی نے صاف صاف کہا کہ آج تک ریاست نے 1 روپیہ عمران خان کے کھانے پہ نہیں لگایا. یہ کتنا بڑا جھوٹ عوام سے روز بولتے ہیں, جی مرغے کھا رہے ہیں, سارا کچھ جھوٹ پکڑا گیا. اس نے کہا 15 سال پہلے یہ ہوتا تھا جب نواز شریف زرداری تھی. اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پہ جو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوئیں, انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش, ان کی جد و جہد کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش, اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو انہوں نے گرفتار بھی کیا. دیکھیں اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں. جب سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا نام نوبل انعام کے لیے نامزدگی ہوئی ہے, انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ جتنا دبائیں گے یہ معاملہ تو اتنا ابھرے گا, کیونکہ ریاستی فسطائیت کے باوجود اگر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو امن کا یہ نوبل پرائز مل گیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ جو علیحدگی کی تحریک ہے یہ معاملہ انٹرنیشنل بنے گا, پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی. ابھی بھی دیکھیں یو این تیار ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, وہ آج اگر اعلان کر دیں. وہ تو کرتے نہیں ہیں, ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں صرف اس معاملے کو حل کریں مسنگ پرسن والا. لیکن جو ریاست ظلم اور جبر کا بیج بو رہی ہے یہ 77 سال میں پہلے ایک تناور درخت بن چکا ہے. شہید کر کے لاشیں چھپا دینا, اب اس کے رد عمل میں پھر کیا ہوگا؟ مزید دہشت گردی پڑے گی, لوگ ٹرینیں اغوا کرتے رہیں گے. یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. ریاست کہہ رہی ہے جی بیانیہ ان کے بارے میں کسی نے بنایا تو اسے اٹھا لیں گے, اسے اغوا کر لیں. کوئٹہ میں بھی انہوں نے 4 مزید سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا لی. کیا بیانیہ بند ہو گیا؟ وہ مزید ابھر کے آ گیا. نام انہوں نے رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. حاجی, نمازی, متقی, پرہیزگار سارے کے سارے لگا دیے. ضیاء الحق صاحب اپنے جیب میں قرآن پاک کا نسخہ رکھتے تھے. یہ مذہبی ہونے کا یہ چورن, اور ساتھ ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیتے تھے. یہ ابھی وہ جنرل رانی اور چچا مکہ مدینہ میں فوٹو شوٹ کر رہی ہیں جب ریاست بلوچستان میں ایک معصوم بچے کو شہید کر رہی تھی. اڈیالہ کے بعد روزے دار مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کا پہاڑ گرایا جا رہا ہے. اسرائیل کو دیکھیں, ہم برا بلا کہتے ہیں, وہ مسلمان نہیں, وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ تو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. شہباز شریف احرام باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہنچ کیسے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, حجاج بن یوسف کو یاد رکھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب مکہ میں خلافت کا اعلان ہو چکا تھا, حجاج بن یوسف نے مکے کا محاصرہ کیا, منجنیکوں سے کعبے پر پتھر برسائے جس میں کعبہ شریف کو بھی نقصان پہنچا, اور وہاں پہ کئی لوگ بھی شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. پھر حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی. اب آپ یقین کریں کہ وہ ظاہری طور پر بہت بڑا عبادت گزار تھا, قرآن کا قاری بھی تھا, نماز بھی پڑھتا تھا. اس نے, مزے کی بات ہے, اس کعبے پر حملے کے بعد حج بھی کیا. تو ظلم, قتل عام اور سخت مزاجی میں پورے مکہ میں وہ بے رحم شخص مشہور تھا. قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا, اعراب بھی اس نے لگائے, ہزاروں لوگوں کی موت کے فتوے وہ دیتا رہا. آج 21 رمضان ہے, حضرت علی کی شہادت کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی کو شہید کرنے والا عبداللہ بن ملجم, وہ ملعون قرآن پاک بھی پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, ظاہری طور پر مسلمان تھا. پھر یزید کا کردار آپ سب جانتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. اس کے دور میں جو شمر تھا وہ بھی قرآن پاک کا بہت بڑا قاری تھا, اونچی آواز میں قرأت سے پڑھتا تھا. لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر خنجر چلا دی, اس نے شہید کیا, اہل بیت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. تو اس لیے مذہب کو, ان لوگوں کے مذہب کو معیار نہ بنائیں کبھی بھی. یہ ظالم لوگ ہیں, ظالم کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. رمضان کی افطاریوں پر چھاپے مار رہے ہیں. ابھی وہ جناح ہاؤس سیالکوٹ میں عثمان ڈار, عمر ڈار کے گھر افطاری ہوئی, پوری کی پوری بریگیڈ پہنچ کے وہاں پریزن وینے لے کے پہنچ گئے. پنجاب میں اس وقت دہشت گردی کی جو تھریٹ جاری ہوئی, 7 شہروں میں دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے. انہوں نے 166 انٹیلیجنس آپریشن کیے اور کتنے گرفتار کیے؟ 11 لوگ. دہشت گردی ٹاپ عروج پہ اس وقت پہنچ چکی ہے. برطانیہ نے آج اپنے شہریوں کو آنے سے منع کر دیا. ہارڈ سٹیٹ پر یہ انٹرنیٹ سروس بند کر کے, تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھا کے ان پر ظلم و ستم, ابھی ان کی روپکار جاری ہوئی ہے. اور بیچارے روزے کی حالت میں, یقین کریں, دیکھ کے اتنا افسوس ہوا. جس طرح وہ اسرائیل فلسطین والا معاملہ, یہاں اس سے زیادہ بدتر کام ہو رہا ہے. اب لوگ یہ سوچتے ہیں یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہے بھائی؟ سرکاری ملازمین. یہ ساری زندگی پروموشن کے لیے, ٹرانسفر کے لیے, ایک ترقی کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے. دیکھیں آپ کسی انسپیکٹر کو اگر کسی تگڑے تھانے میں لگا دیں نا, وہاں مال بن رہا ہو, وہ آپ کے احسانوں تلے دب جاتا ہے. پھر اغوا کروائیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھلوائیں, وہ صرف اور صرف اس احسان کے بدلے میں ہر ذلیل کام کر جائے گا. کسی کو وزیر لگا دیں, کسی کو مشیر لگا دیں, یا کسی ریٹائر کو
گھر سے اٹھا کر کسی بڑے عہدے پر بٹھا دیں یا کسی کی مدت ملازمت توسیع کر دیں، ایکسٹینشن دے دیں، پھر وہ قتل عام بھی کریں، الیکشن بھی چھینیں گے، روزے کی حالت میں لوگوں پر اذیت بھی دیں گے، تشدد بھی کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ صرف وہ ایک وقتی نوکری، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس میں سے ریٹائر ہونا ہے، ساری زندگی نہیں رہنا اس کرسی پہ، ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے۔ اب شاہی حکومت تو ہے نہیں، آپ کے بعد بیٹے کو ملے گی، لیکن اس حالت میں بھی یہ ظالم باز نہیں آتے، اور ان کا انجام اللہ نے دیکھے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہم رمضان کے دن قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھیں، اس کو تفسیر سے پڑھیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قدم قدم پر کہا ہوا ہے ان کی منافقت کا۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کی جو رسی ہے وہ ضرور دراز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جب آپ کو پتہ ہے وہ کھینچتا ہے نا، تو پھر سارے کے سارے وہ لنگڑے مچر، کوئی نمرود، کوئی فرعون، کوئی شداد، کوئی ساروں کے ساروں کا انجام وہی ہے۔ تو انشاءاللہ انجام یہی ہوگا، یہ خود ہی ٹکریں مار مار کے اس طرح ہی دنیا سے جائیں گے۔ اللہ سے بس دعا کریں ساتھ ساتھ، اور اپنا حوصلہ جمع کریں۔ عید کے بعد تحریک انصاف جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، پشاور سے بلکہ شروع ہو چکی ہے، اس پر فوکس کریں۔ وہاں احتجاجی کیمپ لگنا شروع، عوام کا کام ہے دیکھیں پرامن انداز میں موبلائزیشن کرنا۔ ظلم و ستم کے یہ سارے کام ہر دور میں، ہر تاریخ میں چلتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو حجاج بن یوسف سے لے کے اب تک بتایا، تو یہ چلتے رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کا کام ہے ثابت قدمی سے اپنے پرامن حق کے لیے پرامن جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ضرور بدلے گا، اور یہ آپ لوگ خود بدلیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔